दोस्तों मदफकर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने वालों की हल्की हल्की ढोलकी बजाना शुरू कर दी है और लग ऐसे रहा है कि अनकरीब वड्डी सोटी से ढोल बजने के अमल का आगाज होने जा रहा है। और इसकी लॉजिक है, उसकी वजह है, और वजह बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सोचो विचार करने के बाद जनाब ऑपरेशन करैक्टर ढीले का आगाज किया गया था और गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान इस ऑपरेशन करैक्टर ढीला के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई थी। लेकिन एक रद्द-ए-अमल ने इस सारे के सारे ऑपरेशन करैक्टर ढीला को ना सिर्फ खाक में मिला दिया, बल्कि इसके नताइज अब उन तमाम लोगों के लिए कुछ ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं जिन्होंने इसी तरह के ऑपरेशंस के ऊपर अपनी ख्वाहिशात के महल्लात को तामीर किया था। और अब इस रद्द-ए-अमल के नतीजे में ये ख्वाहिशात के महल्लात अब मुनहदम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब चूंकि वो जो काम हल्की हल्की ढोलकी बजाने से नहीं हुआ, उसके लिए अब वड्डी सोटी से ढोल बजाए जाएंगे और उस ढोल के नताइज यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। कैसे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल सवाल है और अगर हमें इस सवाल का जवाब हासिल करना है तो हमें 24 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। और ख़ासतौर पर उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब सियालकोट के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे खिताब कर रहे थे, और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे उसी टाइम पर खैबर पख्तूनख्वा के दीर के इलाके में, दीर बाला में और अपर दीर में, लोअर दीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशंस मुनक्कद किए जा रहे थे और वहां पर सूरत हाल हो गई थी कशीदा। नवाज शरीफ साहब ने जो अपना सियालकोट के अंदर खिताब किया वहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया और बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं बोझल दिल के साथ उन्होंने जिक्र किया कि जनाब पाकिस्तान की खराबियों के असल जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान को बनाया था, डिज़ाइन किया था, कंसीव किया था और उसके बाद उसको लॉन्च किया था। और उसको लॉन्च करने के लिए बहुत सारे अब जो सियासी अमल है और हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंचाया। तो उन्होंने कहा जनाब ऐसा कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सियासत के अंदर इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जाएगा। और उन्होंने इस बात का भी बड़ा ही अजीबोगरीब अंदाज में जिक्र किया। अब अजीबोगरीब अंदाज से मुराद ये है कि बोझल दिल से कि मैं एक टाइम था कि मैं दिन के टाइम प्राइम मिनिस्टर था और शाम के टाइम में हाईजैकर बन गया। ये उन्होंने मुशर्रफ साहब के जो अक्टूबर 99 वाला कू था उसका हवाला उन्होंने दिया इस तरीके से। और दूसरी मरतबा उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आए दिन वजीर आजम बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा। एक दिन जो है बंदा वजीर आजम होता है और जब मैं अगले जेल जाता हूं और फिर मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आ सकी कि मुझे किस वजह से जेल भेजा गया था, यानी वो मुझे क्यों निकाला, कि कॉन्टीन्यूटी नवाज शरीफ साहब ने सियालकोट के अंदर इस तरीके से की। अलबत्ता उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया कि जनाब अगर आपको पाकिस्तान की मईशत को चलाना है, अगर आपने पाकिस्तान के अवाम के दुख दर्द को दूर करना है तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर एक कुछ समझदार किस्म की एक हुकूमत लानी पड़ेगी। और समझदार का मतलब उनका यही था कि मामला क्या होगा तो फिर ही कम चलेगा, क्योंकि इसी हवाले से मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये एक बाज़ाब्ता तौर पर एक कैंपेन जारी है और उस कैंपेन के अंदर इस बात का जिक्र किया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स की तरफ से, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, चाहे वो क्या नाम लेते हैं उनका इरफान सिद्दीकी साहब हों, चाहे वो ताहिर वो क्या नाम है उनका खलील सिंधु इस तरह का वो हों, या और पार्टी लीडरशिप, वो एक बात को निहायत तसलसल के साथ पिच कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अगले इंतखाबात में 120 से 125 नशिस्तें नेशनल असम्बली की हासिल करेगी और पंजाब को मुकम्मल तौर पर वो स्वीप करके रख देगी। अब अगर उन्होंने पंजाब को स्वीप करना है तो इसके लिए ज़रूरी है उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को 50 एक धड़े हों, तभी ये जो इक्वेशन नवाज शरीफ साहब बता रहे हैं उस इक्वेशन पर उनको कामयाबी हासिल होगी। और इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से ऐसे इंकशाफात और ऐसे सबूत हों सामने जिनको कोई भी इम्पार्शल आदमी भी झुटलाने की हिम्मत ना कर सके। यार इमरान खान के ये जो बात सामने आई है वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, अदरवाइज ये जो करैक्टर ढीला है इसकी कैंपेन के नताइज भी यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि वो उतने ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है जिस हवाले से इसको कंसीव किया जा रहा था। इसके ऊपर मैं भी आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है
اور بلا شبہ ان کو اگر آپ کو یہ جو ان کے تقویت ان کو جو مل رہی ہے وہ اسی بات پہ مل رہی ہے کہ ان کے مقابلے میں اس وقت عمران خان پنجاب کی بیٹل گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ پہ اور پنجاب کی بیٹل گراؤنڈ پر آتے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اقتدار کی اصل لڑائی پنجاب میں لڑی جانی ہے، اور پنجاب میں ہیڈ لیس پارٹی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اس کا مارجن زیادہ ہوگا۔ اب اس ساری صورتحال میں اگر آپ کو یاد ہو ایک ویڈیو میں نے کی تھی، اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف 10 دن کے اندر مسلم لیگ نون نے 3000 سے زائد امیدواروں سے ٹکٹس حاصل کیے ہیں، درخواستیں حاصل کی ہیں، اور اس کے بعد مزید 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا تھا، 20 نومبر تک وہ انہوں نے جو ہے وہ درخواستیں ٹکٹوں کی وصولی کی ہیں۔ اب اس بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں جناب کہ 4000 سے زائد، تقریباً 4200 کچھ کا کو فگر ہے کہ جناب درخواستیں مسلم لیگ نون نے حاصل کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے پر اپلیکیشن کے ساتھ مسلم لیگ نون نے اب تک انتخابات کے لیے تقریباً 7 ارب روپے وہ انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، اور ان 7 ارب روپوں سے اب انہوں نے اپنی انتخابی مہم کو چلانا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ بات کہنے میں یا یہ بات سمجھنے میں کہ ہمارے لیے راستے آسان ہیں کوئی امر مانے نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس جو نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی، اس سے کئی گنا زیادہ درخواستیں ان کے پاس وصول ہو چکی ہیں، اور اب ان کے پاس جو آگے بڑھنے کے لیے صرف اور صرف جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے الیکشن جیتنا، اور اس کے لیے یہ بات بھی مسلسل کہی جا رہی ہے کہ جناب ہم پنجاب کے اندر کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں۔ اب جو اصل لڑائی مسلم لیگ نون میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو راجہ ریاض صاحب لے کر آئے تھے اپنے ساتھ یہ جو تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پہ، ان لوگوں کو ٹکٹیں ملیں گی یا ان لوگوں کو ٹکٹیں نہیں ملیں گی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے جولائی کا الیکشن جب حمزہ شہباز چیف منسٹر تھے ہارا تھا، کیا اب ان کو دوبارہ ٹکٹیں ملیں گی؟ کیونکہ مجھے اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ ٹکٹس دینے کے وعدے اب مسلم لیگ نون پوری کرے گی، لہٰذا یہ ان کے لیے ایک صورتحال کچھ ایسی ڈیولپ ہو سکتی ہے جہاں پر ان کے لیے کچھ سرپرائز ایلیمنٹ ہو۔ البتہ وہ کیفیت جو خیبر پختونخوا میں ڈیولپ ہوئی، اگر اس کا اشر اشیر پنجاب میں ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے، کیسے؟ یہ بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب اگر آپ غور کریں اس ساری صورتحال میں تو یہ جو آپریشن کریکٹر ڈھیلا یعنی عمران خان صاحب کے جو سکینڈلز ہیں، اور جس طریقے سے خاور منیکا گئے، جس طریقے سے ہاجرہ خان پانیزئی آئیں، اور اس طریقے سے دیگر، وہ تمام اسی بات کے اوپر بینک کرتے ہوئے یا ان کی اسٹریٹجی اسی پر بیس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے اوپر مسٹر کلین کی جو چھاپ ہے اس کو ختم کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر عمران خان کے کریکٹر کے اوپر مسلسل اٹیک کیا جائے گا تو شاید جو لوگوں میں عمران خان کا کریکٹر متنازع کر کے ان کو کچھ نتائج حاصل ہوں گے۔ لیکن اس سچویشن میں کل جو دیر کے اندر کنونشن تھا اس نے تو اس کی مکمل ہی الٹ قسم کی ایک تصویر سامنے رکھی۔ بلا شبہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جو تصاویر سامنے آئی ہیں، وہاں پر یہ بات بڑی حد تک واضح ہوتی ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان ورکر کنونشنز کے اندر شرکت کی، ایک نہیں 5 جگہ پر ورکرز کنونشن ہوا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ان 5 جگہوں پر ورکرز کنونشن کی کہ جو مرکزی کنونشن تھا وہاں پر لوگوں کی رسائی کو روکنے کے لیے مختلف مقامات پر پولیس کو ڈپیوٹ کیا گیا، اور پولیس نے ناکے لگا کے لوگوں کو وہاں پر جانے سے روکا مبینہ طور پر۔ اور یہ اطلاعات بھی سامنے آئی کہ مختلف مقامات پر پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، پتھراؤ ہوا، شیلنگ بھی ہوئی، اور کئی مقامات پر خود پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ سیدھی فائرنگ بھی ہوئی۔ اور البتہ چونکہ جھوٹ بولنے میں ان کا بھی کچھ ثانی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کا، لہٰذا آزاد ذرائع سے کم از کم فائرنگ کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی تصدیق نہیں ملی۔ البتہ لاٹھی چارج اور شیلنگ کی مختلف جو کورسپونڈنٹس ہیں اس ایریا میں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ ہاں جی یہ سب کچھ ہوا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان کے حوالے سے یہ چورن
کہ جناب عمران خان کا کریکٹر ڈھیلا ہے، یہ اگر بک رہا ہے تو خیبر پختونخوا میں کم از کم بکتا ہوا ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے. میں نے جی این این کے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر شرکت کی تھی تھوڑے دن پہلے شہزاد حسین بٹ صاحب کے ساتھ. تو اس کے اندر میں نے آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک پلس رپورٹ ہے جو تیار ہوئی تھی اداروں میں، اور وہاں پر اس پلس رپورٹ کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ تمام تر اس کے باوجود، یعنی گرفتاریوں کے باوجود اور ہر طرح کے اقدامات کے باوجود، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کا لیول اس وقت 64% ہے. اور اس 64% پاپولیرٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا میں میجورٹی حاصل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلس رپورٹ جو اداروں کو دی گئی تھی وہ پلس رپورٹ مکمل طور پر درست تھی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس کے بعد اگلی اسٹریٹجی کیا بنائی جائے گی، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا باقی جماعتیں ہوں، ان کی اسٹریٹجی بھی اسی کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آنی چاہیے. اور اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے حامد میر صاحب کو دیا تھا، وہ انٹرویو جو ان کے گلے پڑ گیا تھا، اس انٹرویو کے باقی تمام کانٹینٹ سے قطع نظر بلاول صاحب کے یہ والا حصہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ فیصلہ کن اکثریت نہیں ملے گی. انہیں مرکز میں ایک اتحادی حکومت اور براڈ بیسڈ نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا آصف علی زرداری صاحب کا کہ یہ جو پلس رپورٹس تھیں، یہ پلس رپورٹس کی کچھ انفارمیشن ان کے پاس موجود تھی، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سیاست کے اندر آپ اپنے اوپوننٹس کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے. اب مسلم لیگ نون کی جو اسٹریٹجی ہے، جس سمت میں مسلم لیگ نون چل رہی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ بتدریج سپرلیٹو ڈگری پر جانے کی اسٹریٹجی ہے. نواز شریف صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ پروجیکٹ عمران خان بنانے اور لانچ کرنے والوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ انفیکٹ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخر کار نواز شریف کو اپنے بیانیے کے اندر تھوڑی سی تیزی اور اگریسونیس لانی پڑے گی. کیونکہ اگر وہ اگریسو نہیں ہوں گے تو ڈیل کا تاثر یا اس بات کا تاثر کہ وہ کنگز پارٹی ہیں وہ بتدریج بڑھے گا. اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے اوپر اگر کنگز پارٹی کا تاثر بڑھتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ مسلم لیگ نون کے لیے یقینی طور پر ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ان کو تلاش کرنا ضروری ہے. اور اگر جتنی جلد وہ اس سوال کا جواب تلاش کریں گے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. ادروائز اگر وہ کنگز پارٹی کے تاثر کے ساتھ موجودہ پلزز کے ساتھ سامنے آئیں گے تو اس کا فائدہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہو سکتا ہے. اگر حقیقی معنوں میں جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی پریس ریلیز جو انہوں نے جاری کی ہے کل شام کو، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور تمام صوبائی حکومتوں کو اس بات کی ہدایت کی جاتی ہے کہ ہر ایک سیاسی جماعت کے لیے ایک مساوی ماحول وہ تشکیل دیا جائے اور مساوی ماحول وہاں پر رہنا چاہیے. اگر تو اس فیصلے پر اور اس اعلان پر عمل درآمد ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے انہوں نے اب اعلان کیا ہے، یہ جو ہے میرے خیال سے 2 دسمبر کا انہوں نے لاہور کے اندر ایک جو ہے 2 یا 12 دسمبر کو لاہور کے اندر انہوں نے جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے. اگر واقعتاً 12 دسمبر کو لاہور میں وہ ایک جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر حقیقی معنوں میں یہاں پر پتہ چلے گا کہ لاہور کی پلس کیا ہے، پنجاب کی پلس کیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ جو چیمبر آف کامرس ہیں ان سے باہر نکل کر براہ راست عوام میں جا کر کراؤڈ پولر ہونے کا ثبوت دینے کا میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے. اب اس کے اندر وہ جتنا ڈسکنیکٹ رکھیں گے وہ اتنا ہی ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور یہ جو کنگز پارٹی کا تاثر ہے یہ ہلکی ہلکی ڈھولکی بجانے سے ختم نہیں ہوگا. وہ جس طرح میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا نا، لمبی جی سوٹی بنا کے زور زور دی ڈھول بجانا پڑنا ہے، اس کے بغیر جناب کام نہیں چلنا. اور نواز شریف صاحب جتنی جلدی ڈھول بجانے کا عمل کا آغاز کریں گے وہ اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے. لیکن اس بات کو بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ ڈھول بجے گا تو پھر اس کا کچھ وائبریشنز نواز شریف صاحب تک بھی پہنچیں گی. اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.